ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੂੰ ਕਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤ ਫੜ ਕੇ ਵੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਫੇਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਜਿਗਰੀ ਸਜਣਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਨਾਰੇ ਸੜਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੋਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। ਨਗੀਨੇ ਲਿਸ਼ਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਨਤੀਜੇ ਰਿਸਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਥਿਰਕਦੇ ਦੇਖੇ। ਮੈਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬੱਦਲ ਕੜਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੂਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। ਆ ਆ ਆ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਛੂ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕਰਿਸ਼ਮੇ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਪੱਥਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਸੂਰਤਾਂ ਗਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਟਲ ਖੜਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੋਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। ਨਗੀਨੇ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਨਤੀਜੇ ਰਿਸਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਥਿਰਕਦੇ ਦੇਖੇ। ਮੈਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬੱਦਲ ਕੜਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੂਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। दिफा जो है, कोई काम अगर आपने गलत नहीं किया और आपके बारे में कोई कहता है कि आपने ये गलत काम किया है, तो आपका हक है कि आप जवाब दें कि आपने वो काम नहीं किया। दिफाइयत जो है ये एक उसको बहुत लंबा ले जाने वाली बात है। यानी जब आप अपनी सफाई में ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाना शुरू कर दें, एड़ी चोटी का ज़ोर लगाना शुरू कर दें, तो उससे लगता यह है कि आपके अंदर कोई इनसिक्योरिटीज़ हैं जिनको आप मद्देनज़र रखते हुए ये तर्ज़ अमल अपना रहे हैं। दफ़ाइयत शुरू भी इसी पॉइंट से होती है ना कि कोई ऐसा नहीं है कि वो जो बंदा तनकीद कर रहा है या कोई अकाउंटेबिलिटी ले रहा है उसकी बात बुरी इसलिए लगती है कि कहीं ना कहीं वो आपके अंदर जो एक छुपी हुई तकलीफ़ है या खौफ है कि मैं नाअहल हूँ या मैं ठीक नहीं हूँ या मेरी कोई कमज़ोरी पकड़ी जाएगी, उसको वो ट्रिगर कर देती है। और फिर उस सेल्फ़ को बचाने के लिए फिर वो दफ़ाइयत पे उतर आते हैं। किसी भी फैमिली में जब कोई प्यारा नशे की बीमारी में मुब्तला होता है तो बारहा ये गलगला उठता है कि इसकी जान बचाई जाए जी। बार बार जोश आता है कि कुछ ना कुछ करना चाहिए, इसकी जान बचाना चाहिए, इसे रिक्लेम करना चाहिए, इसे ज़िंदगी में वापस धारे में शामिल करना चाहिए। फिर कुछ दिन के बाद वो सब टाइम टाइम फिश क्यों हो जाता है? वो वाहद वजह ये चौथा सतून है जिसको हम सही तरीके से मैनेज नहीं करते तो ऐसा होता है। प्रोफेशनल को कुछ हकायक बताने होते हैं फैमिली को, वो हकायक बताने लाजमी होते हैं। अगर हम किसी फैमिली को या पेशेंट को खुश फहमी में रखें ना और सही वाज़िया तौर पर बीमारी और उसके इलाज और उसके प्रोटोकॉल्स को ना बताएं तो रिज़ल्ट्स नहीं मिल सकते। ये जो नशे से निजात है इसके 4 सतून हैं, ठीक है, जिसमें कुछ फौरी चीज़ें हैं जिन्हें हम वाइडली इम्पोर्टेंट गोल कहते हैं। हमें ज़हन में रखना चाहिए कि हमारा हतमी और सरकारी नतीजा क्या है जो हम चाहते हैं, और फिर हमें एक स्कोर बोर्ड बनाना होगा कि हर गुजरते दिन के साथ हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 4 हफ्ते में क्या होगा, और फिर बताना होगा कि इस दौरान जो तीनों फरीक हैं जी उनका आपस में जो तबादला ख्यालात है वो सलामती पर मबनी होना चाहिए।
السلام علیکم، میرا نام سلمان احمد اوان ہے. آپ کی اسکرینس پر اس وقت جو پروگرام ہے اس کا نام ہے یو آس فور اٹ، یعنی اس کا تقاضا، اس کی فرمائش وہ آپ کی طرف سے تھی. وہ کیوں آتی ہے؟ کیونکہ نشے کی بیماری یا مینٹل ہیلتھ کے مسائل، اس کے اوپر جیسے جیسے بات ہوتی ہے، جیسے جیسے اویئرنیس پھیلتی ہے، تو لوگ پھر اس کے حوالے سے سوالات اٹھاتے ہیں. ان کے ذہن میں آتا ہے کہ اچھا فلاں مسئلے کا کیا حل ہے، مسئلے کا حل کیسے تلاش کیا جائے، پھر کسی کی زندگی کو بچایا کیسے جائے، اس میں ہمارا کردار کیا ہو. اور یہ اس پروگرام کی خاصیت ہے کہ یہ دنیا کا پہلا اور واحد ایسا پروگرام بن جاتا ہے جو کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ دیکھا کرتے ہیں. پاکستان کے 3 مختلف شہر، 4 مختلف سینٹرز، وہاں کی جو ٹیمز ہیں وہ اس پروگرام کا حصہ بنتی ہیں. وہاں کے جو پروفیشنلز ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ نشے کی بیماری کیا ہے، مسائل کا حل کیا ہے، جو معاشرتی مسائل ہیں ان کے حوالے سے بات ہوتی ہے. آپ کے پیغامات اور آپ کے سوالات آتے ہیں ہمارے ان باکس سیکشن میں، کمنٹ سیکشن میں، اور ان کو پھر اس پروگرام کا حصہ بنایا جاتا ہے. روزانہ 7 بجے یہ آپ براہ راست دیکھا کرتے ہیں. آج چونکہ ہفتے کا روز ہے تو یہ پروگرام کچھ خاص ہو جاتا ہے کیونکہ یہ آپ لاہور اسٹوڈیو سے دیکھتے ہیں. ایک اور خاصیت یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر صداقت علی موجود ہوا کرتے ہیں. آپ ولنگنس کے بانی اور سربراہ ہیں. کو 50 سال کا عرصہ آپ کو ہوا پاکستان میں ایڈکشن کاؤنسلنگ کی فیلڈ میں اپنے فرائض سر انجام دیتے. ہزاروں لاکھوں زندگیوں کو آپ نے تبدیل کیا. کوئی 12,000 کے قریب آپ کی ویڈیوز ہیں جو کہ سوشل میڈیا پر موجود ہیں. ایک کا اضافہ اس شو کے ساتھ بھی ہو جائے گا. بے شمار آپ کی کتابیں ہیں کہ جن کو لوگ پڑھتے ہیں، اپنی زندگیوں کو بہتر بناتے ہیں، تعلقات کو بہتر بناتے ہیں اور اپنی زندگیوں میں ویلیو ایڈ کرتے ہیں. اور اس طرح سے روزانہ کی بنیاد پہ ہمیں فیڈ بیک ملتا رہتا ہے، کبھی انمول ماں تگڑی ماں کا، کبھی انمول باپ منارۂ نور کا. اور اس طرح سے بے شمار ایسی کتابیں ہیں کہ جو لوگ پڑھتے ہیں اور پھر اپنا فیڈ بیک بھی دیتے ہیں. ڈاکٹر صداقت علی، آپ کا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. ہمارے ساتھ میں شمائلہ بطول موجود ہوا کرتی ہیں. آپ ولنگویز کے لیے بطور ڈائریکٹر اپنے فرائض سر انجام دیتی ہیں. کلینکل سائیکولوجسٹ ہیں. 12 سال کا عرصہ آپ کو ہوا ولنگویز سے وابستہ ہوئے. شمائلہ، آپ کا بہت شکریہ. ایک سیریز ہے جس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں 4 ڈسپلنز آف سوبرائٹی، کہ جس میں ایک بیسک سا تعارف یہ ہے کہ یہ کوئی 4 ڈسپلنز ہیں کہ جو کہ سوبرائٹی کو یقینی بناتے ہیں. اس میں جو پہلا ڈسپلن ہے وہ وائلڈلی امپورٹنٹ گول کو پہچان لینا ہے کہ اس وقت سب سے اہم ایسا کیا ہے کہ جس کو حاصل کیے بغیر آپ سمجھیے کہ سارا کچھ ادھورا سا محسوس ہوتا ہے. جو دوسرا ڈسپلن ہے وہ ایک ایسا کمپیلنگ اسکور بورڈ بنانا ہے کہ جو کہ جوش دلانے والا ہو. پھر تیسرا ڈسپلن بات کرتا ہے کہ جو ہمارا حتمی کوئی گول ہے وہ کیا ہے، کوئی لوفٹی گول کیا ہے، اور اس طرف کو جانے والے راستے وہ کیا ہیں، کون سے ایسے میئرز ہیں جو کہ اس طرف کو لے کر جاتے ہیں. اور چوتھا ڈسپلن، ویسے تو ہر ڈسپلن اپنے ساتھ کچھ خاصیت رکھتا ہے، لیکن چوتھا ڈسپلن یہ بتاتا ہے کہ آیا یہ سارا منصوبہ اپنے انجام کو پہنچے گا یا بیچ میں ادھورا رہ جائے گا. کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی بہت ضروری ہے کہ یہ جو ڈسپلنز لے کر چلتے ہیں، یہ جو سفر لے کر چلتے ہیں، تو اس میں جتنے کردار انوالو ہوتے ہیں کیا وہ اس میں پوری جوش اور ولولے کے ساتھ کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتی رہنی چاہیے اور اس طرح سے ہونی چاہیے کہ حالات اچھے رہیں. آج اسی کے اوپر ہم نے اس اینگل سے بات کرنی ہے کہ جب بھی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، جب بھی کسی سے جواب دہی ہوتی ہے، جب بھی حساب کتاب ہوتا ہے جس کو احتساب کہا جاتا ہے، تو اس میں لڑائی کہاں آتی ہے؟ کیا دفاعیت میں کوئی مسئلہ ہے؟ کیا دوسرا انسان جب اپنے آپ کو اس طرح کا ثابت کرنے میں کہ میری کوئی غلطی نہیں تھی، تو وہاں پہ کہاں پہ ایسا مسئلہ آتا ہے کہ پھر مسئلہ لڑائی جھگڑا اختلاف اس طرف کو چلا جاتا ہے اور اس میں سے جو خیر اندیشی ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے. سر، یہ ایک کامن سی چیز ہے کہ جب بھی حساب کتاب ہوگا، جب بھی جواب دہی ہوگی، تو اس میں یہ خدشہ بہرحال موجود رہے گا کہ شاید یہ اس کا انجام کو بہت اچھا نہ ہو اس گفتگو کا. اس میں پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ دفاعیت آ جاتی ہے. ایک تو یہ دفاعیت ہوتی کیا ہے، اور پھر دفاعیت کس طرح سے کسی جواب دہی کو خراب کر سکتی ہے، اس کے بارے میں کیا کہیے گا؟ دیکھیں، وہ پنجابی کی ایک مثال ہے نا کہ سچ کو تے پراں پو. مطلب اگر آپ نے سچی بات منہ پہ کی ہے کسی کے، تو وہ پھر آپ کے ساتھ اچھا محسوس نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ آپ پرے ہو جائیں مجھ سے. یعنی سچ سننے کے لیے لوگ عام طور پر تیار نہیں ہوتے. دوسری بات جو آپ نے کہی دفاعیت کے بارے میں، تو یہ لفظ جو ہے وہ دفاع سے نکلتا ہے. دفاع جو ہے کہ کوئی کام اگر آپ نے غلط نہیں کیا اور آپ کے بارے میں کوئی کہتا ہے کہ آپ نے یہ غلط کام کیا ہے، تو آپ کا حق ہے کہ آپ جواب دیں کہ آپ نے وہ کام نہیں کیا. دفاعیت جو ہے یہ ایک اس کو بہت لمبا لے جانے والی بات ہے. یعنی جب آپ اپنی صفائی میں زمین آسمان کے کلابے ملانا شروع کر دیں، ایڑی چوٹی کا زور لگانا شروع کر دیں، تو اس سے لگتا یہ ہے کہ آپ کے اندر کوئی انسیکیورٹیز ہیں جن کو آپ
مد نظر رکھتے ہوئے یہ طرز عمل اپنا رہے ہیں۔ اور وہ کیا انسیکیورٹی ہو سکتی ہے؟ جیسے کسی دوسرے نے اگر کوئی نشاندہی کی کہ یہ ایسا ٹھیک نہیں ہوا یا کوئی بات کی، تو اس میں ہمارے اندر کیا انسیکیورٹی آ سکتی ہے؟ انسیکیورٹی یہ آتی ہے کہ کہیں پھر میری اہمیت اتنی نہیں سمجھی جائے گی، میری عزت میں فرق آ جائے گا، یا مجھے قابل بھروسہ نہیں سمجھا جائے گا، یا میرے ساتھ رشتہ ناتا کمزور ہو جائے گا۔ تو بہت ساری انسیکیورٹیز آتی ہیں، لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے کہ یہ دفاع یا دفاعیت انسان نے سیکھی کیسے؟ جی حضرت انسان جو ہے وہ ہر وقت اپنے آپ کو خطرے میں کیوں محسوس کرتا ہے؟ اور کسی نے کوئی بھی بات منہ سے نکال لی، ادھر کسی نے منہ کھولا تو لوگ فکرہ بھی مکمل نہیں ہونے دیتے اور اپنی صفائی دینا شروع کر دیتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کسی بھی رشتے میں ہوں تو آپ کو بڑی مشکلات ہوتی ہے۔ انسان جو ہے، حضرت انسان کے حالات اب کچھ تھوڑے سے اچھے ہو رہے ہیں، لیکن ہزاروں سال سے کوئی حالات بہت اچھے نہیں تھے۔ 10,000 سال سے پھر بھی ہیومن ہسٹری جو ہے وہ ریکارڈڈ ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ انسان کے کیا حالات تھے۔ تو 10,000 سال پہلے ایسے حالات تھے کہ کچھ بے معنی چھوٹے موٹی باتیں فکرے انسان بولتا تھا، جنگل میں رہتا تھا، گھر کا کوئی تصور نہیں تھا، کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں تھا، کپڑا تن پہ نہیں تھا، اور بینک بیلنس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو ایسے میں انسان کے سامنے کوئی گولز بھی نہیں ہوتے تھے سوائے اس کے کہ کھانا پینے کو کچھ مل جائے، اور ہر انسان کچھ کھانے پینے کی تلاش میں جنگل کی زندگی گزارتے ہوئے کبھی ادھر بھٹک گئے، کبھی ادھر بھٹک گئے، اور اس کا جو گزارا ہوتا تھا وہ زیادہ تر نباتات پہ ہوتا تھا، قدرتی پھل یا کوئی ایسی چیزیں جو انسان ٹرائی کرتا تھا۔ تو کسی طرح انسان نے سیکھ لیا کہ یہ چیز کھانے کے قابل ہے اور یہ چیز کھانے کے قابل نہیں ہے۔ ایسے میں انسان کی نظر جو ہے وہ جانوروں پہ بھی پڑتی تھی کہ ان کو میں کھا جاؤں۔ جیسے ہم مشہور ہے کہ چھوٹی مچھلی کو بڑی مچھلی کھا جاتی ہے، تو انسان چونکہ ذرا زیادہ سیانہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا تو وہ دوسرے جانوروں اور پرندوں پر بھی نظر رکھتا تھا، اور جب وہ بری نگاہ سے جانوروں کو دیکھتا تھا تو جانور جو ہے وہ بھی ریئیکٹ کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ تو انسان کا جنگل کے زمانے میں جانوروں کے ساتھ کوئی اڈا لگا رہتا تھا، اور کبھی کہیں نہ کہیں آپس میں بنی نہیں، یہ آپس میں بنی نہیں، آپس میں بنی نہیں، تو کہیں جنگل میں کسی درندے سے جب سامنا ہو جاتا تھا تو انسان کے اندر ایک سسٹم تھا جو ٹریگر ہو جاتا تھا، چل پڑتا تھا، اور اس سسٹم کا مقصد یہ تھا کہ انسان کو دو میں سے ایک لائحہ عمل اپنانے کی تیاری کرا دی جائے، اور ایک یہ تھا کہ بھاگ لیا جائے پتلی گلی سے، اور دوسرا یہ تھا کہ جانور کے اوپر حملہ آور ہو کے اس پہ غلبہ پا کے تو پھر اس کو کھا پی لیا جائے۔ تو یہ جو پالیسی انسان کی جنگل میں تھی، جس میں اس کو یہ بھی خطرہ ہوتا تھا کہ کوئی نہ کوئی درندہ اس پہ حملہ کرے گا اور اس کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، تو یہ ایک چیز جو ہے جنگل کے زمانے سے لے کے انسان چلتا آ رہا ہے۔ تو انسان کو جو عادتیں پڑ جاتی ہیں، نسل در نسل جو عادتیں چلتی ہیں، تو ان کو پھر بھلانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو آج بھی انسان جو ہے جب اس کو کسی بھی پرابلم کا سامنا ہوتا ہے تو وہ اس پرابلم کو ایک طرح سے درندے کی نظر سے دیکھتا ہے، اور اس پرابلم کے بارے میں اس کی دو ہی پالیسیز ہوتی ہیں کہ یا بھاگ لیا جائے، اوائڈ کیا جائے، اس پرابلم کو نہ فیس کیا جائے، یا پھر ہوتا ہے کہ آگے بڑھ کے اس پرابلم کو فیس کر لیا جائے، اور جو بھی مشکلات ہوں تو ان کو آزمایا جائے، چیلنج کو قبول کیا جائے۔ لیکن آج اس بات کا تو امکان بہت کم ہے کہ کسی انسان کو، ایک عام انسان کو کسی خاص دن کسی درندے سے سامنا ہو جائے۔ آج تو یہی ہے کہ فیملی ممبرز ایک دوسرے سے تھوڑا بہت مشکلات پیدا کرتے ہیں، دفاتر میں لوگ کام کرتے ہیں تو وہاں سی ای او یا جو سینئر ہے یا ایڈمنسٹریٹر ہے یا مینیجر ہے تو اس کو لوگ درندے کی نظر سے دیکھتے ہیں،
یا ٹریفک پولیس میں رستے میں کسی نے روک لیا ٹریفک سارجنٹ نے تو وہ درندہ ہو گیا، یا کوئی انکم ٹیکس کا نوٹس آ گیا تو اس سے فیلنگ یہ ہو گئی کہ بھئی یہ کوئی درندے سے سامنا ہے. کیونکہ انسان کا جو جسم ہے اس کے اندر جو نظام ہے وہ بنیادی طور پر درندے سے ڈیل کرنے کے لیے تشکیل پایا ہوا ہے، تو اسی کا استعمال آج دنیا کے ہر مسئلے میں انسان کرتا آ رہا ہے. میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جیسے پہلے تو یہ چیلنجز تھے نا انسان کو کہ درندوں سے لڑنا یا بچنا، جو بھی اس کا نظام ڈیولپ ہوا برین میں، اس کا سسٹم. آج کے دور میں ایسا تو کوئی نہیں ہے، لیکن دماغ جو ہے نا وہ جب بھی کسی اختلاف یا تنقید کا سامنا ہوتا ہے نا، جیسے اکاؤنٹیبلٹی میں آپ کو کوئی فیڈ بیک دے گا، کوئی بتائے گا، تنقید کرے گا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، تو دماغ اس کو خطرہ سمجھتا ہے. یہ وہ حصہ ہے جس کو غالباً آپ پھپھے کٹن سسٹم اس طرح. ہاں، یہ جس کو سمپیتھیٹک سسٹم کہتے ہیں، جی جی، جو ہمدردی کے لیے آگے آتا ہے، جو ہمارا اینیمل برین ہے، جو ہم جنگل کے زمانے میں کثرت سے استعمال کرتے رہے ہیں، اور جو ہمارا انسانی دماغ ہے وہ جنگل کے زمانے میں ہم بہت کم استعمال کرتے رہے ہیں. آج اس دماغ کا استعمال انسان بہت زیادہ کرنے لگا ہے پہلے کی نسبت، جسے پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں یا عام زبان میں جس کو شعور کہتے ہیں. تو جو شعور ہے اس کو جب بھی موقع ملتا ہے تو وہ حقائق کو اصلی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے. لیکن چونکہ آج کے افراتفری کے زمانے میں انسان بہت سٹریس کا شکار رہتا ہے اور اس کا جو یہ اینیمل برین ہے وہ زیادہ ایکٹیو رہتا ہے، تو وہ ایسے مسئلوں کو بھی اینیمل برین کی مدد سے حل کرنا چاہتا ہے جنہیں در حقیقت ہم نے شعور سے حل کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو ہی کوئی بندہ ہم سے جواب دہی کرتا ہے، جو ہمارا اصل موضوع ہے، کوئی جواب دہی کرتا ہے تو ہمارا اس سے پہلے کہ شعور آگے بڑھ کے کوئی بات کرے تو ہمارا جو اینیمل برین ہے وہ ایکٹیو ہی ہوتا ہے، اتاولا ہی ہوتا ہے، وارم ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے جی میں حاضر ہوں، اور وہ اس کو درندہ کنسیڈر کر لیتا ہے، وہ اس تھریٹ پرسیو کرتا ہے، اس کو دھمکی پرسیو کرتا ہے. اب جیسے کہ فیملی ممبرز ہیں تو میاں باہر سے آتا ہے، لیٹ آتا ہے، اور بیوی پوچھتی ہے کہ آپ دیر سے آئے ہیں، کیا وجہ ہے. اب یہ کوئی اتنی تھریٹننگ بات نہیں ہے، لیکن اسے لگتا ہے کہ یہ بہت اس کا حق نہیں بنتا، اور اس کا اینیمل جاگ اٹھتا ہے کہ میں مجازی خدا، مجھے پوچھا جا رہا ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو، تمہاری ضرورت کیسے ہے؟ تو کہتا تم کون ہوتی ہو کہ جو مجھے یہ پوچھ رہی ہو کہ دیر سے کیوں آئے ہو اور کہاں سے آئے ہو. اور ظاہر بات ہے کہ جب اینیمل برین ایکٹیو ہوگا تو اس کو تو نہیں یاد ہوگا کہ یہ کون ہے، اس کو تو نہیں پتہ ہوگا کہ یہ وہی ہستی ہے جس کو 200-250 بندے ساتھ لے کے گئے اور بیاہ کے لائے، اور جس کے ساتھ عہد و پیمان کیے، اور جس کے والدین سے وعدہ کیا کہ آپ اسے خوش رکھیں گے. تو یہ جو ایک چیز ہے ایک دم تھریٹ پرسیو کرنا. آپ مجھے بتائیے کہ کہیں کسی خامد کو، چلیں آپ کی مثال لے لیتے ہیں، بیوی کہتی ہے کہ آپ ذرا منہ ہاتھ دھو لیں، کھانا کھا لیں، تو پھر آپ سے کچھ بات کرنی ہے، تو کیا بیتے گی؟ یہ خطرہ ہے. خطرہ ہے. انسان کہے گا جی چھڈو منہ دھونا، کھانے نے بھی چھڈو، منہ دھو لیا، گل کیے دسو. انسان جو ہے بڑی تیزی سے جو ہے وہ تھریٹ کو جو ہے وہ پرسیو کرنے لگتا ہے، چاہے وہاں کوئی تھریٹ نہ ہونا. یعنی اس پرسیپشن پر ہی جو کیمیکل چینج باڈی میں آتا ہے نا، اس کی مثال ایک کتاب میں پڑھی تھی، ایسے جیسے دماغ کا وہ حصہ جو فائٹ اور فلائٹ یا تھریٹ کو پرسیو کرتا ہے، جیسے میگڈیلا کی ہم بات کرتے ہیں، وہ سائرنس سے بجانا شروع کر دیتا ہے، اور باڈی کے ڈفرینٹ ایریا میں وہ تیاریاں شروع کر دیتا ہے، چاہے ہم فائٹ کریں، فلائٹ کریں یا فریز کریں، وہ تیاری کے لیے تیار کر دیتا ہے سارے سسٹم کو، ڈفرینٹ کیمیکلز کو. اب چاہے وہ ریالٹی میں تھریٹ نہ بھی ہو، یعنی یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ آپ کا دماغ جس چیز کو تھریٹ پرسیو کر رہا ہے حقیقت میں وہ نہیں بھی ہو سکتا، اور آپ کا جسم پھر جو ریکوائرڈ کیمیکلز ہیں اس کو جنریٹ. کیا یہ مان لیا جائے کہ پھر دفاع کرنا جو ہے وہ یہ عقل و شعور کے دماغ سے ہے،
اور دفاعیت پہ اترنا جذباتی دماغ سے ہے؟ لاشا بالکل، جو دفاعیت ہے وہ ہمارا جو جذباتی دماغ یا جسے ہم اینیمل برین کہتے ہیں یا لور برین کہتے ہیں، یہ اس کے ذریعے ہے اور اس کا سارا دار و مدار کیمیکلز کی فلو پہ ہے. ٹھیک ہے. یعنی ہمارے حواس خمسہ سے، آنکھوں سے یا کانوں سے کوئی پیغام پہنچا ہے، سیدھا جو ہے وہ جا کے اندر اس نے یہ ریئیکشن کو ٹریگر کر دیا ہے. تو یہ سارا جو ریئیکشن ہے یہ خیال کا نہیں رہا، اب یہ ایک کیمیکل ریئیکشن بن گیا ہے. پہلے آپ کو خیال ہوا کہ خطرہ ہے، یعنی بیوی کہہ رہی ہے کہ آپ سے کوئی بات کرنی ہے تو خطرہ پرسیو ہو گیا، اور دماغ خطرہ یہی پہچانتا ہے کہ یہ کوئی درندہ ہے، یہ کوئی جان کا خطرہ ہے. تو جب اس طرح کی صورتحال ہو تو جسم میں جان بچانے کے لیے سینکڑوں کیمیکل ریئیکشنز جو ہیں ٹریگر ہو جاتے ہیں. ہماری کڈنی کے اوپر ایک گلینڈ ہے جسے ایڈرینل گلینڈ کہتے ہیں، تو وہاں سے ایڈرنلین خارج ہوتی ہے جو کہ انسان کے پٹھوں کو متحرک کر دیتی ہے، آنکھوں کی پتلیاں پھیل جاتی ہیں اور سارے مسلز جو ہیں وہ ایکشن میں آنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ بھاگنا ہے یا لڑنا ہے، اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، دم ہلنے لگتی ہے. تو بس اس کے بعد جو قیامت برپا ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. تو یہ وہ ریئیکشن ہے. لیکن اگر ہم شعور کے اندر سوچیں، اگر ہم اینیمل برین کی بجائے شعور کا سوئچ آن کریں، جو کہ بعض لوگ بڑی آسانی سے آن کر لیتے ہیں کیونکہ اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں تو وہ کوآپریٹ کرنے لگتا ہے، کیونکہ جسم کا جو حصہ آپ استعمال کرتے ہیں وہ بہت کام آنے لگتا ہے، کہا ماننے لگتا ہے. جس حصے کو آپ استعمال نہیں کرتے وہاں آکورڈنیس ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے. اور جو شعور ہے وہ کیمیکل سے آپریٹ نہیں کر رہا ہوتا، وہ الیکٹرانک سسٹم سے آپریٹ کر رہا ہوتا ہے. یعنی جیسے سافٹ ویئر آپریٹ کرتے ہیں تو اس میں سافٹ ویئر ہوتا ہے، اور جو ہمارا شعور ہوتا ہے وہ پیدا ہونے کے وقت 0 میٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جبکہ ہمارا جو اینیمل برین ہے جس نے ہمارے جسم کے نظام کو چلانا ہوتا ہے، سروائیول کا بندوبست کرنا ہوتا ہے، وہ آلموسٹ 80-90% جو ہے وہ میچور ہو چکا ہوتا ہے. اور پیدائش کے بعد 2 سال بعد 4 سال بعد آہستہ آہستہ شعور جو ہے وہ نشو و نما پانے لگتا ہے. اور جو اینیمل برین ہے وہ تو پہلے ہی کافی ایکٹیو ہوتا ہے، اور 2-2.5 سال میں اس کی نشو و نما مکمل 2-2.5 سال 5 سال جو آگے بڑھیں گے. لیکن انسان کی زندگی کا جو مقصد ہے یا جو معیار ہے وہ اس سے پیدا ہوتا ہے کہ شعور اجاگر ہو، شعور آگے بڑھے. اور اگرچہ شعور جو ہے وہ اتنا طاقتور نہیں ہوتا جتنا کہ وہ سمجھدار ہوتا ہے، اور اینیمل برین سمجھدار نہیں ہوتا، معصوم سا ہوتا ہے لیکن طاقتور بہت زیادہ ہوتا ہے. جیسے آپ نے تاریخ میں سنا ایک گونگا پہلوان تھا، تو وہ بات بھی نہیں کر سکتا تھا، وہ سن بھی نہیں سکتا تھا، لیکن اس کا والد اس کو اشارہ کر دیتا تھا نا کہ اس پہلوان کو گرا دو، تو وہ گرا دیتا تھا. وہ اچھا برا نہیں دیکھتا تھا، وہ والد کے حکم پہ چلتا تھا. تو جو اینیمل برین ہے ہمارا وہ ایک ایسے پہلوان کی طرح ہے جسے کبھی آپ مذاکرات میں ساتھ لے جائیں یہ سوچ کے کہ ذرا روب رہے گا، اور آپ رستے میں اس کو سمجھاتے ہیں کہ پہلوان جی آپ نے میرے ساتھ جانا ہے تو میں نے ذرا شوشا کے لیے آپ کو ساتھ رکھا ہے، آپ نے وہاں بات کوئی نہیں کرنی. تو وہاں جا کے آپ مذاکرات کرتے ہیں اور دوسری پارٹی کوئی تضحیک میز رویہ اختیار کرتی ہے تو پہلوان کو جوش آ جاتا ہے، تو وہ کود کے بیچ میں آ کے بھول جاتا ہے کہ انسٹرکشنز کیا ہیں، انسٹرکشنز کو بھول جاتا ہے. تو ہمارا جو اینیمل برین ہے اس کو ہر چیز درندہ نظر آتی ہے. یعنی بیوی سامنے آئے، باس سامنے آئے، کوئی سرکاری افسر آ جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، اس کی پرسیپشن یہی ہے کہ یہ درندہ ہے. اچھا، اب وہ درندہ ہے نہیں. اگر آپ اسے اینیمل برین سے ڈیل کریں گے جنگل کے زمانے کی روایت کے مطابق تو پھر ظاہر ہے نتیجے آپ کے حق میں تو نہیں نکلیں گے. لیکن اگر آپ شعور کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں، دیکھیں شعور ایسی چیز ہے کہ جتنا آپ اسے روشن کریں گے، جتنا آپ اسے مضبوط بنائیں گے، اتنا آپ مطمئن رہیں گے. کیونکہ شعور ہے جہاں سکہ راج الوقت پرنسپلز جگہ بناتے ہیں. اسکول، کالج، یونیورسٹی، مسجد، جہاں بھی آپ جاتے ہیں، آپ
چینلز دیکھتے ہیں ٹی وی کے تو وہاں سے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ باتیں پتہ چل رہی ہوتی ہیں اور وہ آپ کا شعور تشکیل دے رہی ہوتی ہیں. جی سوشل میڈیا آج کل لوگوں کا سب سے زیادہ شعور تشکیل دیتا ہے. پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, یوٹیوب ہے, یہاں جو دانشور ہیں وہ جو باتیں کرتے ہیں, تو یہ شعور کو مضبوط بنانے کے مختلف طریقے ہیں. اور جب شعور جو ہے تگڑا ہو جاتا ہے تو انسان مطمئن ہو جاتا ہے. مذہب کی زبان میں اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں, ٹھیک. اور سائیکالوجی کی زبان میں اس کو ایکچولائزیشن کہتے ہیں کہ بندہ جو ہے نا میچور ہو گیا, ایکچولائز ہو گیا. اب دونوں صورتیں سامنے آتی ہیں کہ ایک بندہ ساری زندگی جدوجہد کرتا رہا اور اس کا شعور جو ہے اس کو 4 چاند لگ گئے, اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی کو موقع نہیں ملا, کسی دیہاتی ماحول کی وجہ سے یا قبائلی ماحول کی وجہ سے یا پہاڑی علاقوں میں یا کسی جنگلات کے اندر رہنے کی وجہ سے, تو ساری زندگی گزار دی اور شعور سے کوئی کام ہی نہیں لیا, شعور کو نہ میچور کیا, نہ اس کی کوئی نشو و نما ہوئی, اور وہی جنگل کے زمانے والی زندگی گزار کے تو لوگ دنیا سے بہت سارے لوگ چلے جاتے ہیں. لیکن جو تہذیب و تمدن کی دنیا میں رہتے ہیں, شہروں میں رہتے ہیں, تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی پرنسپل سینٹرڈ ہو جائیں, کوئی سائنسی قوانین یا قوانین قدرت جن کو ہم کہتے ہیں ان کی طرف توجہ دے دیں. اور شعوری وہ جگہ ہے جہاں ضمیر ہوتا ہے. جی جی. جو اینیمل برین ہے وہاں تو ہاتھا پائی ہے, شاؤٹنگ میچ ہے, گالی گلوچ ہے, جتنی بھی کر لیں, اور آپ دیکھ لیں ان چیزوں کی کوئی تربیت نہیں حاصل کرتا. 2 سال کا بچہ بھی بہن بھائیوں سے لڑائی مار کٹائی کرتا ہے تو ہاتھا پائی کرتا ہے, تو یہ اس کو کوئی باقاعدہ کوئی طریقہ تو نہیں سمجھاتا. جذباتی دماغ سے ہم یہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے نا, کیونکہ اس کا کام تو سروائیول ہے نا. تو اس کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ رائٹ اور رانگ بتائے گی, چپیڑ مارنا برا ہے, چیخے مارنا برا. اس نے تو جو اس کے پاس ہے اس نے اس کو کہنا ہے کہ اس وقت جو تمہیں ٹھیک لگ رہا ہے نا. اور ہم جو بات کر رہے ہیں تو اس سے تھوڑا تھوڑا تاثر ملتا ہے کہ جیسے ہمارا جو اینیمل برین ہے یا لور برین ہے تو یہ کوئی فضول چیز ہے یا کوئی ناقص چیز ہے, یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے. تو ایسا نہیں ہے. ہمارے دل کا نظام, دوران خون, ہمارا جو سانس کا نظام ہے, پھیپھڑوں کا نظام ہے, کھانا پینا, معدے کا نظام, اور ہمارے خون کو صاف کرنے کا نظام, جگر کا, کڈنی کا نظام, اور نسل انسانی کو آگے بڑھانے سے متعلقہ امور, سارے کے سارے اینیمل برین کے ذمہ ہوتے ہیں. جی. اور سروائیول, محض ایک سروائیول کی اگر بات ہو تو یہ انسان کے لیے کافی ہے. لیکن اگر اطمینان چاہیے تو پھر آپ کو شعور کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. یعنی سروائیول کے لیے یہ اینیمل برین بذات خود کافی ہے, بہترین ہے کہ یہ آپ کا دفاع بھی کرنے کے لیے تیار ہے, یہ آپ کے کھانے پینے کا بندوبست کرنے کے لیے بھی آپ کو مجبور کرتا ہے, یہ نسل انسانی کو آگے بڑھانے کے لیے بھی, یہ سارا بندوبست اس کے اندر ہے کہ سارے کام بنیادی ہوتے رہیں. لیکن اگر آپ ایک شاندار, مزیدار, اطمینان بخش زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور پرسکون رہنا چاہتے ہیں, اگر انسانیت کی معراج کو پانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو شعور کو اجاگر کرنا ہوگا, ریاضت کرنی ہوگی. جذبات کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جذبات کو شعور کے انڈر اگر ہم رکھتے ہیں نا, جیسے وہ اگر ہم اس کو اینیمل کہہ رہے ہیں تو اینیمل کو ٹیم کیا جاتا ہے. جی جی. سو اگر یہ عقل کے انڈر رہے نا تو ہم ان سے بیسٹ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اینیمل برین ہم اس کو صرف اس لیے کہتے ہیں کہ جانوروں میں اور ہم میں مماثلت اس حصے کی ہے. جی جی. جانوروں میں شعور کوئی نہیں ہوتا, جانوروں میں پری فرنٹل کارٹیکس ایکٹیو نہیں ہوتا, اور جانوروں میں کوئی پرنسپل سینٹرڈ ہونا, کریٹیو ہونا, سوچ بچار کرنا, نتائج اخذ کرنا, پالیسی بنانا, حکمت عملی ڈیولپ کرنا, تو جانوروں میں بیچاروں میں یہ کوئی چیز نہیں ہوتی. اس لیے وہ آج بھی ویسی زندگی گزار رہے ہیں جیسی کہ ہزاروں سال پہلے. جانوروں میں کوئی فور ڈسپلن نہیں ہے, کوئی فور ڈسپلن نہیں, لیکن انسان جو ہے اس کے اندر اتنا شعور ہے کہ وہ جانوروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرتا ہے. ہم نے وقفے کی طرف بھی جانا ہے, اور وقفے کے بعد کے لیے یہ سوال کہ ڈیفینڈ کرنا, ڈیفینسو ہونا, یہ تو اس کی پروجیکشن اوور آل اچھی ہے کہ جیسے یہ دیکھا جائے کہ
کوئی جنگی حالات میں یا ہر ملک کی کوئی اپنی ایک ڈیفینس فورس ہوتی ہے, سارے لوگ یعنی کوئی ایسا ملک نہیں کہ جس کی کوئی آرمی نہ ہو, تو ڈیفینڈ کرنا اپنے آپ کو, اس کی اوور آل تو ایک امیج اچھا ہے کہ ہر انسان کو یہ کہا جاتا ہے کہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے. وہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ہمارے یعنی ڈیفینس فورسز ہیں. جی, یعنی کوئی ملک یہ نہیں کہتا کہ ہم نے جو فورسز رکھی ہوئی ہیں یہ حملہ آور ہونے کے لیے رکھی ہوئی ہیں. حالانکہ تاریخی طور پر اب تو خیر حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں. تاریخی طور پر لوگ جتھے بناتے تھے یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ فوجیں رکھتے تھے, تو اس کا مقصد ہوتا تھا کہ ارد گرد کے کمزور لوگوں کو حملہ کر کے تو پسپا کر دیں یا شکست دے دیں اور ان کے مال و متاع پہ قبضہ کر لیں. تو اس وقت بھی لوگ یعنی یہی سوچتے تھے کہ وہ اپنے دفاع کے لیے طاقت جمع کر رہے ہیں. لیکن جو لوگ بھی اپنے دفاع کے لیے طاقت جمع کر رہے ہوتے ہیں, جتھے بنا رہے ہوتے ہیں, تو اندر کوئی الٹیریئر موٹیوز ہوتے ہیں کہ دفاع بھی دیکھا جائے گا لیکن اس سے پہلے ہم حملہ کریں گے. اور عموماً انسانوں کی پالیسی اس معاملے میں یہ بن چکی ہے کہ جہاں ہمیں لگے گا کہ کوئی ہم پہ حملہ کرے گا کل کو, پرسوں یا اگلے سال, تو ہم ابھی ہی اس پہ حملہ کر دیں گے. آپ دیکھیں یہ جو امریکہ اور ایران کی جنگ ہے, امریکہ کہاں بیٹھا ہے اور ایران کہاں بیٹھا ہے. اور امریکہ نے سوچا کہ اگر ہم نے ایران کو ایٹمی قوت بننے سے نہیں روکا تو ایک دن ایسا ہوگا کہ ایران جو ہے وہ ایٹمی طاقت کے ذریعے امریکہ کے اوپر حملہ کرے گا, اور وہ دن نہیں آنا چاہیے. ہم اس کا وہ کہتے ہیں نا غربہ کشتن روز اول. تو یہ جو دفاع کے نام پہ جو بھی کچھ لوگ کرتے ہیں کہ یہ ہم نے اپنے دفاع کے لیے, لوگ گھروں میں پسٹل رکھ لیتے ہیں, اسلحہ رکھ لیتے ہیں, تو وہ کس چیز کے نام پہ ہوتا ہے کہ کوئی چور ڈاکو یا کوئی ایسا حملہ آور آئے گا تو اس سے ہم مقابلہ اس کی مدد سے کریں گے. لیکن بعد میں پھر دیکھنے میں آتا ہے کہ چونکہ آپ کے پاس جو بھی چیز ہوتی ہے آپ اسے استعمال کرنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ کو جہاں موقع ملتا ہے آپ کر گزرتے ہیں. تو ہم وقفے پہ چلتے ہیں, وقفے سے واپس آ کے تو ڈیفینسونیس کے اوپر ہم مزید بات کریں گے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل. وقفے سے واپسی ہے. سر سچویشن ایک سامنے آتی ہے کہ کسی انسان کی جواب دہی ہو رہی ہے, وہ حق کے اوپر ہے, لیکن اس سے کوئی ایسی بات کوئی دوسرا کرتا ہے کہ جس میں وہ جو بات کی جا رہی ہے وہ سبسٹینشیل کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے. کیا اس انسان کو اتنا حق نہیں کہ یہ اپنے دفاع میں کچھ کہے؟ نہیں, دفاع میں کچھ کہنا الگ چیز ہے, دفاعیت الگ چیز ہے. جیسے شکایت کرنا بالکل جینوئن ہے, آپ کو کسی سے شکایت ہے تو آپ شکایت کیجئے. نکتہ چینی جو ہے یہ بات بہت آگے چلی جاتی ہے. جیسے کہ آپ گھر آئے, کھانا آپ نے مانگا اور نمک زیادہ تھا, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نمک زیادہ تھا. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تمہیں کھانا تک نہیں بنانا سکھایا تمہاری اماں نے, اور صبح تم نے قمیض میری استری کی تو اس کی ساری سلوٹیں ویسی کی ویسی تھیں, اور پیسے تم اتنے مانگتی رہتی ہو, ہر وقت تمہارا دھیان پیسوں کی طرف رہتا ہے. تو یہ جو ایک بوچھاڑ ہے نا آل اراؤنڈ, یعنی مین مدعے سے ہٹ کے, یعنی ایک جو مدعا ہے اس وقت پیدا ہوا ہے, آپ اس پہ بات
نرم لہجے میں کر دے کہ نمک کچھ زیادہ ہے، ٹھیک ہے، پر کوئی بات نہیں میں کھا لوں گا، تو اگلے تک پیغام اچھا پہنچ جائے گا. لیکن نکتہ چینی میں آپ بہت زیادہ چیزوں کو آپ بتا دیتے ہیں کہ تمہیں تو کبھی کسی نے کوئی سکھایا ہی نہیں، کوئی گرہستی نہیں ہے تم میں، تو تم کیسی بیوی ہو، تو تم یہ ہے، اور تو اس کو ہم نکتہ چینی کہتے ہیں، جس کا اگلا مرحلہ توہین آمیزی ہے. اچھا، اسی طرح جو دفاعیت ہے، یہ دفاع کرنے سے بہت بڑھ کے ایک obsession ہے کہ کسی بندے نے کوئی پوائنٹ آؤٹ کی چیز تو آپ کی پوری ہستی ہی خطرے میں پڑ گئی. ثابت کرنے کے اوپر آپ تل اب جاتے آپ ہیں. کیا نے شخصیت خطرے میں آتی نہیں؟ جیسے کوئی ایسا نہیں، شخصیت تب خطرے میں آتی ہے کہ آپ سے جواب دہی کرنے والا درندہ ہو. اچانک آپ گھر میں بیٹھے ہیں تو باہر سے ایک چیتا اندر آ گیا ہے اور آ کے تو آپ سے جواب دہی کر رہا ہے اور دانت نکالے ہوئے ہیں اس نے اتنے اتنے بڑے کہ بھی کھا لوں گا میں آپ کو. تو پھر آپ کا جو رد عمل ہے ڈر خوف کا یا انسیکیورٹی کا، تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کی پیاری بیگم صاحبہ ہیں، وہ آپ کو پوچھتی ہیں کہ آپ دیر سے کیوں آئے، آپ کہاں تھے. ٹھیک، تو اس میں ایک دم وہ سسٹم ٹریگر ہو جائے کہ مجھے کوئی خطرہ ہے اور سارے آپ کے جسم میں ہلچل مچ جائے، طوفان برپا ہو جائے. تو یہ محض اس وجہ سے ہے نا کہ صدیوں سے، ہزاروں سالوں سے بلکہ آپ کے اندر یہی نظام ہے واحد. کیونکہ یہ نظام جو ہے پہلے ایکٹیو ہوتا ہے انسان جب دنیا میں آتا ہے، اور شعور بعد میں ایکٹیو ہوتا ہے یا بعد میں بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں انسان کے لیے ضرورت تو یہ ہے نا کہ وہ معاملات کو، جو بھی اچانک پیدا ہونے والے معاملات ہیں، ان کو شعوری طور پر کچھ پرنسپلز کی روشنی میں دیکھنا شروع کر دے، اور ایسی چیزیں جو بار بار اس کی زندگی میں ہوتی ہیں ان کو قبل از وقت ڈیسائیڈ کر لے کہ ان موقعوں پہ میں یہ کہا کروں گا یا ان موقعوں پہ میرا رد عمل یہ ہوگا. جیسے آپ سوچتے ہیں کہ جب بھی آپ چوک میں پہنچیں گے تو لال بتی پہ آپ رکیں گے، اور یہ فیصلہ آپ نے چوک میں پہنچ کے نہیں کرنا، یا آپ نے پہلے سے کر کے رکھنا ہے. ایسے ہزاروں فیصلے کر کے رکھنے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ بندہ پرنسپل سینٹرڈ ہے. اب ایک بچہ ہے جو رات 2 بجے گھر آتا ہے، جس کے والدین جاگ رہے تھے اور بار بار گیلری میں جا کے دیکھ رہے تھے کہ آیا نہیں، ابھی تک آیا نہیں، اور غصہ بھی آ رہا تھا، اور پتہ ہے کہ وہ آئے گا تو نشہ کر کے آئے گا. اور جب وہ آتا ہے تو وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ کہاں تھے تم، رات 2 بج گئے ہیں، یا کچھ ایسی بات کی ہے. تو اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آئی ایم سوری، میری غلطی، مائی اپولوجیز، میں اپنے آپ کو درست کرتا ہوں، آپ کسی سے میرا مشورہ کرا دیجئے، میرا علاج کرا دیجئے، میں بہت مجبور اور لاچار ہو گیا ہوں، مجھ سے رہا نہیں جاتا ہے چیز. یہ تو نہیں کہے گا نا. وہ کہے گا تو پھر کیا ہوگا؟ سارے لڑکے باہر ہوتے ہیں، کہتے تو چرس پیتے ہو، تو کہتے سارے ہی چرس پیتے ہیں. ہر چیز کو وہ ایسے ہی کہی جائے گا. کہتے تمہیں کیا مسئلہ کیا ہے؟ میں کہتا ہے آپ نے تو بچپن میں مجھے پیار ہی نہیں دیا، مجھے تو شک ہے کہ میں آپ کا بیٹا ہوں، مجھے لگتا ہے آپ نے مجھے ہسپتال سے اٹھا کے لائے ہیں. تو سلوک کرتے ہیں. اچھا، اب گھر والے کیا کہتے وہی، اب وہ نشہ بھی بھول گیا، رات 2 بجے بھی بھول گئے، تو کہتے ہیں کب پیار نہیں کیا تمہیں، ہم نے یہ کیا، ہم نے یوں کیا، تمہیں گود میں لے کے پھرتے تھے، کندھے پہ بٹھا کے میں پھرتا تھا، اور تم ایسی باتیں کر رہے ہو. جس گاڑی پہ تم باہر گئے ہو وہ یہ بھی بات میں نے لے پیچھے کے رہ گئی. کہتے ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے. لوگوں کے ماں باپ یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، میں ایک ٹیچر موٹر سائیکل پہ پھرتا ہوں، لوگوں کے ماں باپ مرسیڈیز لے کے دیتے ہیں، لوگوں کے ماں باپ ان کی زندگی بناتے ہیں. اچھا، اب وہ جو اصل مسئلہ تھا وہ بیچ میں کہیں رہ گیا. یہ تھا کوئی بیوی ہے، خامد باہر سے لڑکھڑاتا ہوا آ رہا ہے شراب کے نشے میں، تو کہتے ہیں آج پھر آپ نے دیکھا، آپ نے کہا تھا میں نہیں پیوں گا، تو آج پھر آپ. کہتے ہیں تمہارے ابا رشوت نہیں لیتے تھے؟ کہتی ہے نہیں، میرے ابا تو بہت ایماندار افسر تھے، ساری زندگی انہوں نے تنہا پہ گزارا کیا، پتہ ہے مجھے جتنی تنہا پہ گزارا کیا میں سب جانتا ہوں. کہتی نہیں، میں اللہ کی قسم کھا کہتی ہوں ہمیں انہوں نے رزق حلال کھلایا ہے، وہ تو کبھی ایسا کر. اچھا، اب اصل مسئلہ تو ادھر ادھر ہو گیا. تو
جو دفاعیت ہے اس میں ایک حربہ یہ بھی لوگ استعمال کرتے ہیں کہ جو اصل مسئلہ ہے اس سے توجہ ہٹا دینی ہے. کبھی بھی کسی مذاکرات میں کورٹ کچہری میں پریا پنچایت میں آپ دیکھیں کہ جو بندہ ڈیفالٹر ہے وہ اصل مسئلے پہ بات نہیں کرے گا، وہ بات کرے گا ادھر ادھر کی ہانکے گا، جذباتی باتیں کرے گا، فرضی باتیں کرے گا، ایسی باتیں کرے گا جس سے کہ دوسرا بندہ جو مد مقابل ہے وہ ریئیکشن دے، ٹھیک ہے، وہ دوسرا بندہ برا بھلا کہنے پہ اتر آئے تاکہ تمام پریا پنچایت جو ہے اس کی توجہ اس کے برے رویے پہ ہو جائے. اور لوگ اس ٹریپ میں آ بھی جاتے ہیں. کئی دفعہ عام طور پر لوگ جو ہیں جو پریا پنچایت میں سچے ہوتے ہیں وہ اپنے رد عمل کی وجہ سے جھوٹے بن جاتے ہیں، اور جو جھوٹا ہوتا ہے وہ اپنی چرب زبانی کی وجہ سے اچھا بن کیا جاتا ہے. جو لوگ ڈیفینسونیس پہ اترتے ہیں وہ دوسرے کو جواب دہ کرنا چاہتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر یہ جو تصوراتی حملہ ہے اس کو پسپا کرنا چاہتے ہیں. انہیں خیال ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس طرح باتیں نہیں کی تو یہ اور میرے اوپر اس قسم کی باتیں آئیں گی جس سے کہ میری ہستی خطرے میں پڑ جائے جیسے گی. ہائپوتھیٹیکل بناتے ہیں کہ ایک شوہر اپنی وائف کو کہتا ہے کہ جی آپ نے فلاں کو کال کر کے آج انفارم کرنا ہے کہ کل وہ دعوت پہ آ جائے، اور رات کو واپس آتا ہے اور بیوی سے پوچھتا ہے کہ جی آپ نے وہ انفارم کیا، اور بیوی کہتی ہے کہ نہیں میں سارا دن کام اتنے زیادہ تھے، آپ نے کیوں نہیں کر لیا، آپ خود کر لیتے. اب اس کا مطلب کہ اس نے اپنے آپ کو کلین چٹ دیتے ہوئے تو وہ جو ملبہ تھا وہ دوسرے کے اوپر ڈال دیا. لگا کہ میں نے آپ کی ذمہ داری لگائی تھی، آپ نے کہا تھا کہ میں اطلاع دوں گی، اور وہ کہتی آپ نے مجھے بڑے ملازم رکھ کے دیے ہوئے ہیں، نوکرانیوں کی طرح میں سارا دن کام کرتی ہوں، میں ہنڈیا پکاتی، میں کھانا پکاتی، میں بندوبست کرتی یا اس کو اطلاع دیتی. صحیح ہے. اچھا، اب وہ جو ہے بندہ جو ہے وہ بجائے اس کے کہ رد عمل سے گریز کرے اور بتائے کہ اگر آپ نے یہ کام نہیں کرنا تھا تو آپ مجھے بتا دیتی، میں کر لیتا. اب وہ بھی کہنا چاہیے تمہیں تو کوئی کسی نے طریقہ سکھایا ہی نہیں، یا میں ویلا تھا. ہاں، تو پھر یہ جو چیز ہوتی ہے یہ دفاتر میں بھی یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر کسی باس نے اپنے کسی سبارڈینیٹ کو کچھ کہا ہے جی تو سبارڈینیٹ کو یہ کہنا بڑا مشکل لگتا ہے کہ سر ہم سوری، مجھے لگتا ہے کہ اس معاملے پہ مجھے غور کرنا پڑے گا اور جہاں جہاں میری مسٹیک ہے میں وہ دور کر لوں. سر ایکچولی میں دفاعیت شروع بھی اسی پوائنٹ سے ہوتی ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ جو بندہ تنقید کر رہا ہے یا کوئی اکاؤنٹیبلٹی لے رہا ہے اس کی بات بری اس لیے لگتی ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ آپ کے اندر جو ایک چھپی ہوئی تکلیف ہے یا خوف ہے کہ میں نااہل ہوں یا میں ٹھیک نہیں ہوں یا میری کوئی کمزوری پکڑی جائے گی، اس کو وہ ٹریگر کر دیتی ہے، اور پھر اس سیلف کو بچانے کے لیے پھر وہ دفاعیت پہ اتر آتا ہے. اور وہ جو دفاعیت پہ اتر آتا ہے وہ مصیبت کا مارا ہزاروں سال کی لیگیسی کے ساتھ چل رہا ہے. جی اچھا، اب جو بندہ دفاعیت کرتا ہے جی تو جو بندہ جواب دہی کرتا ہے ہو سکتا ہے وہ جواب دہی ایسا کر رہا ہو کہ اگلا بندہ دفاعیت پہ اترے، کیونکہ جواب دہی میں بھی فرق ہوگا. صحیح ہے. اگر کوئی بندہ جواب دہی ایسے کرتا ہے کہ پوچھتا ہے کوئی چیز اور اس انداز میں پوچھتا ہے کہ آپ کچھ بھی جواب دو گے تو کوئی قیامت نہیں آئے گی اور عزت مینٹین رہے گی، اور مینٹین رہے گی اور ہم مل جل کر معاملات کو ٹھیک کر لیں گے، تو پھر وہ راہ ہموار کر رہا ہے کہ وہ ایک سچا اچھا جواب دے گا. لیکن اگر وہ اس ٹون میں بات کرتا ہے، باس یا مینیجر، کوئی سینئر، والد یا کوئی میاں یا بیوی، کہ جس سے یہ بو آتی ہے کہ اگر میں نے سچ بولا سزا ملے گی، تو سزا ملے گی اور پرپورشنیٹلی نہیں ملے گی، تناسب سے نہیں ملے گی، بہت بڑھ کے ملے گی اور میری ہستی مٹ جائے گی اور میں ولنریبل ہو جاؤں گا. میں جب ایک غلطی کو مانوں گا تو پھر مجھے چار اور سنائی جائیں گی کہ خالی تم یہی نہیں کرتے، تم تو یہ بھی کرتے ہو اور یہ بھی کرتے ہو تو یہ بھی کرتے ہو. لہٰذا وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی جو بلا ہے، وہ کہتے ہیں نا بندر کی بلا طویلے کے سر، تو وہ اپنی بلا کسی اور ایسے بندے کے سر ڈالنا چاہے گا جو اس موقع پہ موجود نہیں، یا حالات پہ ڈالنا چاہے گا، یا ٹریفک پہ ڈالنا چاہے گا، یا موسم پہ ڈالنا چاہے گا، یا کوئی نہ کوئی وہ بہانہ ڈھونڈے گا.
اور بہانے بے پناہ ہیں، اور بہت سارے بہانے ہوتے ہیں جن کی بنیاد میں جھوٹ ہوتا ہے. بہت سارے بہانے ہوتے ہیں کہ جن کی جو صورتحال ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ جو اس کو بچائے. بہانے جو ہے وہ اس لیے کیے جاتے ہیں کہ وہ بچ جائے. بہانے ہمارے ہمدرد ہوتے ہیں، سو کالڈ، جنہیں ہم پھپے کٹن کہتے ہیں، تو وہ ہمارے ہمدرد ہوتے ہیں. اب دیکھیں جیسے کوئی باس ہے تو وہ اپنی غلطی کا اقرار کرتا ہے، تو اس کے جو سبارڈینیٹ ہیں تو اس کو تو غلطی کا اقرار نہیں کرنے دیں گے. وہ کہیں گے نہیں سارا آپ بالکل ٹھیک ہے. مجھے بتائیے کہ اگر آپ جا کے کسی دوست سے بات کرتے ہیں کہ میری بیوی بڑی ظالم ہے، برتن دھلواتی ہے، فرش بھی میں ہی صاف کرتا ہوں، پوچھا ٹاکی بھی میں ہی کرتا ہوں، تو آپ کا جو دوست ہے اس کا امیجیٹ ریئیکشن کیا ہوگا؟ یہ سارا ہائپوتھیٹیکل ہے آپ کو میرا ہے نا. ہاں جی. تو وہ کہے گا کہ دفعیت ہے جی، وہ کہے گا کہ ہاں جی آپ ٹھیک ہے، یعنی آپ اپنی جگہ ٹھیک ہے. وہ میرے اگر وہ آپ کا دوست ہے، ہاں وہ میرے حق میں بات ٹھیک ہے نا. جی اور اگر آپ کی بیگم صاحب اپنی سہیلی سے کہتی ہیں جی کہ یہ جو ہیں بڑے ظالم انسان ہے، آپ ان کی شکل پہ نہ جائیں، شکل سے یہ بس معصوم لگتے ہیں، اندر سے میرے سے پوچھیں کہ ان کے کیا حالات یہ بھی ہیں. ہائپوتھیٹیکل ہی ہے نا. نہیں یہ میں بیسٹ سے بات کر رہا ہوں. اچھا اچھا، تو مجھے بتائیے کہ اس کی سہیلی کیا کہے گی؟ وہ کہے گی کہ تو بالکل حقتے میں. تو حق دے. سارے انجدی. اچھا، تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جس سے ہمارا جو رشتہ ہوتا ہے، جی اگر وہ رشتے کے اندر ہاسٹیلیٹی ہے، جیسے ساس اور بہو کا رشتہ ہے، تو اس رشتے میں کچھ اندر کی خرابی ہے، جی پری کنسیوڈ. تو اکثر ساس کہتی سنائی دے گی سلام نہیں کر دی، تو وہ کہتی میں تو کرتی ہوں، وہ کہتی ہے مجھے آواز نہیں آتی، وہ بھی سلام منہ ادھر کر دی السلام علیکم، تو وہ بھی صحیح طرح سلام نہیں کرتی. تو یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا. تو ایک رشتے میں جو بنیادی خرابی ہے وہ بھی دفاعیت پہ مجبور کرتی ہے دوسرے کو. لہذا دفاعیت پہ جو بندہ مجبور ہوتا ہے خالی وہ قصوروار نہیں ہوتا، جو بندہ جواب دہی کر رہا ہوتا ہے جی اس پہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ جواب دہی کرتے ہوئے الفاظ کا چناؤ یا باڈی لینگویج کا استعمال ذرا سوچ سمجھ کے کرے. کیونکہ جب بھی ہم بات چیت کرتے ہیں تو یا تو ہم اپنے شعور سے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں یا پھر ہم اپنے اینیمل برین سے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا دماغ اس طرح کام کرتا ہے کہ اگر ہم اپنے اینیمل برین سے آپریٹ کر رہے ہیں تو ہمارے دماغ کا وہ حصہ جس میں الفاظ کا ذخیرہ ہوتا ہے وہ اس کے لیے سوٹیبل الفاظ گالی گلوچ وغیرہ دیتا ہے کہ لو جی ہاتھا پائی کرنی ہے تو گالی گلوچ کرنی ہے تو یہ میں الفاظ مناسب آپ کو دے دیتا ہوں. اور اس کی جو باڈی ہے وہ پریپیئر ہو جاتی ہے کہ اگر کسی کو برا بلا کہنا تو ساتھ ہاتھ ہلا کے یا تھپڑ مارنے کی دھمکی دیتے ہوئے یہ سب کچھ کرنا ہے. لیکن اگر شعور ایکٹیو ہے تو پھر ہمارے دماغ کا وہ حصہ جس کے اندر ڈکشنری ہے، جس کے اندر الفاظ ہیں، جس کے اندر فکریں ہیں، تو وہ کہتا ہے یہ لکھنوی الفاظ ہیں، بڑے خوبصورت چراغوں کی طرح جلتے ہوئے الفاظ ہیں، تو آپ انہیں چن لیں. تو ہمارا دماغ جو ہے اب جیسے آپ سمجھتے کہ ہمارا ملک پاکستان ہے جی، اس کے 4 صوبے ہیں، اس کے بہت سارے شہر ہیں. جی ایک اس کا جو دارالخلافہ یا دارالحکومت ہم کہتے ہیں اسلام آباد ہے. تو اسلام آباد جو ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کا شعور ہے، ٹھیک ہے. اور باقی ہمارے بہت سے صوبے ہیں جنہوں نے اسلام آباد سے اپنا رشتہ بنانا ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہر صوبہ جو ہے اس کا رشتہ اسلام آباد سے مختلف ہے. ٹھیک ہے. اور جب کوئی صوبہ اسلام آباد سے انٹریکٹ کرتا ہے یا اسلام آباد کسی صوبے سے انٹریکٹ کرتا ہے تو جیسے ان کے تعلقات ہوتے ہیں اسی طرح کا انٹریکشن ہوتا ہے. اسی طرح کسی گھر میں کچھ افراد اکٹھے رہتے ہیں جنہیں ہم فیملی کہتے ہیں. فیملی وہ ہے جو بہت عرصے سے اکٹھے رہ رہے ہیں اور امکان ہے کہ آگے بھی انہوں نے اکٹھے رہنا ہے. تو مختلف اگر 6-7 لوگ گھر میں رہتے ہیں، میاں بیوی ہیں، ایک بہو ہے، بچے ہیں، پوتے نواسے، یہ سارے ہیں، 10-12 لوگ اگر ہیں تو ان کے آپس میں جو انٹریکشن ہے وہ 70-80 ہوتے ہیں. کون کس کے ساتھ کیسے چل رہا ہے، کون کس کو کس نظروں سے دیکھتا ہے، کون کس کے بارے میں کیا سوچتا ہے، یہ ایک بہت
ایک تفصیلی گورکھ دندہ ہے، لیکن جو اصل چیز ہے جس کو ہم دفاعیت کہتے ہیں، یہ ہر انسان کی جبلت میں ہے. اس کو ہم نے نیچے رکھنا ہے، کیونکہ آج کی زندگی میں ہمیں اپنے اینیمل برین کی خارجہ پالیسی میں مدد کی ضرورت نہیں ہے. جو داخلہ پالیسی ہے اس میں ہمارا جو اینیمل برین ہے وہ بہت ہمارا دوست ہے، ہمارا بہت سجن ہے. لیکن جو ہمارا اینیمل برین، ہماری خارجہ پالیسی ہے، دوسرے انسانوں کے ساتھ روابط ہیں، ان کے حوالے سے ہمارا اینیمل برین، اس کو ہم اگر ریسٹ ہی دیں تو اچھا ہے. دوسری طرف جو ہمارا شعور ہے، اس کا ہماری داخلہ پالیسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. نہ وہ ہمارا کڈنی کی طرح خون صاف کرتا ہے، نہ وہ پھیپھڑوں کی طرح آکسیجن مہیا کرتا ہے، نہ وہ دوران خون کی طرح سب جگہ مدد کرتا ہے. وہ سوچ بچار، پالیسیز، پرنسپل، ضمیر کی باتیں، گول سیٹنگ، مقصد حیات، لوفٹی گولز، بڑے کام، مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ اطمینان بخش زندگی کی طرف لے شعور جو ہے وہ ہمیں ایکچولائزیشن یا نفس مطمئن کی طرف لے کے جانے والی چیز ہے. لیکن شعور جو ہے وہ باقاعدہ اسے نشو و نما دینی پڑتی ہے. اینیمل برین جو ہے وہ بالکل فیکٹری فٹڈ آپریٹو ہو کے ہمیں ملتا ہے، جبکہ شعور کا بنیادی جو اپریٹس ہے وہ موجود ہوتا ہے. اس میں دو چیزیں ہیں جو اس کو روشن کرتی ہیں شعور کو. ایک چیز جو کہ ڈیوائن گائیڈنس ہے، جو سوچ بچار ہے انسان کی، کہ پتہ نہیں کہاں سے ہمیں سوچیں آتی ہیں کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز اچھی نہیں ہے، غور و فکر. اور ایک ڈرائیوڈ گائیڈنس ہے جو اسکول، کالج، یونیورسٹی سے ملتی ہے، سوشل میڈیا، ٹی وی چینلز، کتابیں، اس طرح کی چیزوں سے جو ہے ہمیں ڈرائیوڈ گائیڈنس ملتی ہے. آج کل اے آئی جو ہے وہ انفارمیشن کا بھی ہب ہے اور وہ ذہانت کا بھی ہب ہے، اور اس کے اندر انرجی بھی بہت ہے، اس کے اندر سپیڈ بھی بہت ہے. یہ تو اتنا خوش نصیبی والا زمانہ ہے جو کہ ہزاروں سالوں میں کسی کو نصیب نہیں تھا، ہمارے حصے میں آیا. تو اس کے لیے تو بڑا گریٹیچیوڈ ہونا چاہیے کہ آج ہم جلدی سے چیک کر سکتے ہیں کہ جو ہمارا رسپانس ہے کیا ہونا چاہیے، وہ کسی کے معاملے میں ہمارا رسپانس سٹینڈرڈ ہے کہ نہیں، یہ معیاری ہے کہ نہیں ہے. یہ آپ ود ان اے منٹ چیک کر سکتے ہیں کہ فلاں نے مجھے یہ لکھا ہے یا کہا ہے، اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں، تو اب آپ فرما دیجئے. تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا کیا ہوگا، اور آپ ایک بہتر جواب کیسے دے سکتے ہیں. اور ایسا وہ کئی دنوں کے بعد آپ کو نہیں بتائیں گے، ایسے سیکنڈز میں. ہم نے ایک تو وقفے کی طرف بھی جانا ہے، اور واپس آ کے یہ سوال بھی ہے کہ کیا یہ سارا جو مسئلہ ہے دفاعیت والا، یہ کوئی پیراڈائمس کا مسئلہ ہے، کوئی نظریات کا مسئلہ ہے؟ نظریات اگر چینج کر لیے جائے، جیسے کہ نظریہ یہ کہ کوئی تنقید جو ہے وہ بیسیکلی میری شخصیت پہ حملہ ہے، یا اگر اس کو اس طرح سے کر لیا جائے کہ کوئی جب مجھے اصلاحی کو بات کرتا ہے تو اس سے میں خود کو بہتر بنا سکتا ہوں، کیا اس طرح کے نظریات تبدیل کرنے سے دفاعیت ختم ہو سکتی ہے؟ اور کوئی ایسی ٹپس ٹیکنیکس کے جو کہ دفاعیت کے شکار جو لوگ ہیں ان کی مدد کر سکے، تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے، لیکن اس وقفے کے بعد. تو وقفے کے بعد ہم واپس آتے ہیں. آج پھر بھی کرایا تم؟ میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیا کو تو سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجئے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجئے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے، لیکن فوری مدد حاصل کیجئے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے.
मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। दिफाइयत पे बात चल रही है और जो मेन यानी टॉपिक है वो 4 डिसिप्लिन हैं सोबराइटी के। उसमें आगे फिर डिसिप्लिन 4 आता है, डिसिप्लिन 4 के आगे फिर उसमें दिफाइयत का मौजू आता है। अगर डिसिप्लिन 4 पे एज अ होल बात की जाए तो ये अकाउंटेबिलिटी की बात करता है कि किस तरह से अकाउंटेबिलिटी हो इस अंदाज से कि ताल्लुकात भी अच्छे रहें, माहौल अच्छा रहे और अच्छी बातचीत हो सके। सर 3 स्टेक होल्डर्स में नज़र आते हैं, ख़ास तौर पे अगर इलाज की बात की जाए, एक मरीज़, एक मुआलिज और एक उसकी फैमिली। इन तीनों के दरमियान में सारी बातचीत घूमती है। ऐसा हो सकता है कि तीनों को एक दूसरे कभी लगे दरिंदे, किसी प्रोफेशनल को पेशेंट, पेशेंट को प्रोफेशनल या पेशेंट को फैमिली। तीनों में आपस में अकाउंटेबिलिटी भी चलेगी। कोई काउंसलर जो है वो भी प्रोग्रेस को अकाउंटेबिलिटी करेगा, फैमिली भी करेगी, पेशेंट भी करेगा। ये इन तीनों के दरमियान में इस मसले का क्या हल निकाला जाए कि दफाइयत भी ना आए, अकाउंटेबिलिटी भी अच्छी रहे, बातचीत होती रहे, माहौल भी ख़राब ना हो। देखिए, किसी भी फैमिली में जब कोई प्यारा नशे की बीमारी में मुब्तला होता है तो बारहा ये गलगला उठता है कि इसकी जान बचाई जाए। जी, बार बार जोश आता है कि कुछ ना कुछ करना चाहिए, इसकी जान बचाना चाहिए, इसे रिक्लेम करना चाहिए, इसे ज़िंदगी में वापस धारे में शामिल करना चाहिए। फिर कुछ दिन के बाद वो सब टाइम फिश क्यों हो जाता है? वो वाहद वजह ये चौथा सतून है जिसको हम सही तरीके से मैनेज नहीं करते तो ऐसा होता है। देखिए, ये 4 सतून है जिस पे नशे से निजात की अमारत खड़ी है, जिसमें एक तो जो फौरी ख़राब हालात हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो जाती है कि तसादम है और मरीज़ की सेहत ख़राब है, डिटॉक्सिफिकेशन फ़ौरन होनी चाहिए, या बहुत सारी बातें कि अगर ये ना किया तो बाद में फिर रोना धोना रह जाएगा। दूसरी तरफ फिर ये है कि बार बार ध्यान जाता है कि कब वो दिन आएगा जब हम किसी दिन सुबह उठेंगे तो ये नशे से निजात पाके एक नॉर्मल ज़िंदगी हम सब की तरह गुजार रहा होगा, जिसे हम आखिरी हतमी सरकारी नतीजा कहते हैं। और पहले और तीसरे के दरमियान जो ब्रिज है वो स्कोर बोर्ड है जो जोश पैदा करता है, जो हमें कहता है कि अच्छा कुछ काम बना है, कुछ कामयाबी मिली है, जितनी मेहनत की है उसके नताइज अच्छे सामने आ रहे हैं, जिद्दोजहद जो है वो कारआमद हो रही है, तो हम कोशिश करते रहते हैं। इस दौरान घर वालों को मरीज़ से बात करनी होती है, मरीज़ को घर वालों से करनी होती है, फिर घर वाले इलाज करने वालों से भी, डॉक्टर साहब ठीक हो जाएगा ना? अच्छा, मरीज़ जो है वो जब भी आएगा पूछेगा तो फिर मेरे कितने दिन है, तो मुझे अब भेज दें, तो मुझे ये, तो मुझे वो। तो ये सारी बातें जो चल रही होती हैं ट्रायंगुलर रिलेशनशिप में, इनमें सलामती का उनसर जो है उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। यानी जो जवाबदेही करने वाला है उस पे भी आधी जिम्मेदारी है, और जो जवाबदेही जिसकी हो रही है आधी जिम्मेदारी उसकी है कि वो जवाबदेही करने वाले को मनफी ना समझे। अब बात यह है कि वो एक मुहावरा है ना, डोंट शूट द मैसेंजर। यानी जो बंदा पैगाम लेके आता है, कोई सूरत हाल आपको बताता है, पुराने ज़माने में बादशाह खुद ही भेजा करते थे कि वो फ़लाँ जगह जो हमारी फ़ौजें हमला करने गई हुई हैं तो उसकी ख़बर लाओ। तो वो ख़बर लेके आता था कि बादशाह सलामत पसपाई हो रही है अपनी फ़ौजों की। तो बादशाह सलामत कहते कि ठुश, एक गोली उसको ही मार देते थे, कहते ऐसी खबर लाए हो तुम। अच्छा, आम तौर पर ज़िंदगी में, अदारों में, घरों में भी कोई बंदा जो है वो ख़बर लेके आता है तो हम चाहते हैं अच्छी खबर लाना, क्योंकि बाज़ लोग जो हैं वो हमेशा जो है कोई ना कोई बुरी खबर ही लेके आते हैं। मतलब चूँकि मेरा वास्ता रहता है ऑर्गेनाइजेशन में, 600 लोग हैं, तो बाज़ लोगों उन्होंने हमेशा को बुरी खबर इररेलेवेंट बुरी खबर लानी होती है जो काम काज से मुतल्लिका भी नहीं है। मतलब मैं किसी दूसरे शहर गया हूँ, वापस आया हूँ, एयरपोर्ट पे ड्राइवर आया है तो उसने बताया लाहौर में बड़ा पानी खड़ा है, बारिश हुई है तो बिल्कुल डूब गया सारा लाहौर, या फ़लाँ चीज़ ऐसे हो गई है, फ़लाँ ऐसे होगा, कोई ना कोई ऐसी खबर ही
فلسطین دا پتہ تانوں کی ہویا بچیاں دا کی حال ہو کوئی بھی بندے ہوں گے تو وہ اس طرح کی چیزیں زندگی پہلے کافی مسائل سے بھرپور ہوتی ہے. پھر ٹی وی آپ کھولتے ہیں تو وہاں سے خبریں آ رہی ہوتی ہیں کہ بچے ٹیوشن پڑھ رہے تھے تو 30 بچے اوپر چھت آ گری تو جان سے چلے گئے. اب ہم سب حساس ہیں جی اور ہمیں ایسی خبریں افیکٹ کرتی ہیں. تو پرانے زمانے میں ایسی خبریں ہمیں ملتی نہیں تھی. اگر کوئی بری خبر ہوتی تھی تو وہ 6 مہینے بعد مل جاتی تھی. خط کے ذریعے لوگ ایک دوسرے کو حال احوال بتایا کرتے تھے. تو اب تو آپ دیکھیں کہ کوئی بندہ آپ کو میسج بھیجتا ہے تو اس کی توقع ہوتی ہے کہ سارے کام چھڈ کے نا تو فوراً جواب میں دے دو. اور اگر آپ جواب نہیں دیتے تو پھر وہ گرمی کھاتا ہے. کبھی وہ ڈیلیٹ کر دیتا ہے, کبھی کسی نہ کسی طریقے سے وہ غصے کا یا اظہار کرتا ہے اور یہ نہیں سوچتا کہ اگلا بندہ جو ہے اپنے کام کاج میں مصروف ہے, وہ فرصت سے سوچ کے اچھا کوئی جواب دے دے گا. اب نشے کی بیماری میں روزانہ گھر والوں کو سرپرائزز ملتے ہیں. جب دروازہ کھٹکتا ہے تو بندے کو سمجھ ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا پیغام آئے گا دروازے کے رستے گھر کے اندر جو مریض کے متعلق ہوگا کہ اس نے یہ کر دیا یا اس نے وہ کر دیا, یا ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے یا کوئی میسج آتا ہے. تو ہمیشہ جب آپ کو بری خبر ملتی ہے تو آپ بری خبر کی توقع رکھنے لگتے ہیں. یعنی نشے کی بیماری کے ساتھ کسی گھر میں رہنا بڑا مشکل کام ہے. ایسا لگتا ہے جیسے آپ زلزلے کی پٹی میں رہ رہے ہیں. جیسے آپ نے کہا نا کہ جیسے ٹرائی اینگل, یہاں پہ اسٹیک ہولڈرز کی بات, پیشنٹ کے کچھ سوال پروفیشنل سے ہوتے ہیں, زیادہ تر کب میں جاؤں گا یا دن میرے کتنے ہیں. فیملی کا بھی پروفیشنلز کی طرف دھیان زیادہ ہوتا ہے کہ اب کتنا ٹھیک ہو گیا ہے. اچھا, اب جو شوٹ دا میسنجر والی بات کر رہے تھے نا, پروفیشنل کو کچھ حقائق بتانے ہوتے ہیں فیملی کو, وہ حقائق بتانے لازمی ہوتے ہیں. اگر ہم کسی فیملی کو یا پیشنٹ کو خوش فہمی میں رکھیں نا اور صحیح واضح طور پر بیماری اور اس کے علاج اور اس کے پروٹوکولز کو نہ بتائیں تو ریزلٹس نہیں مل سکتے. بالکل ٹھیک. لیکن پروفیشنل کو روڈ نہیں بہرحال ہونا چاہیے. ایک تو نیوز بہت مشکل ہے اور بیڈ ہے اگر, اور اس کو انداز اگر ایسے بتایا جائے نا تو پھر انسان پہلے ہی تھکا ہوتا ہے, وہ کہتے ٹھیک ہے پھر اس کا تو کوئی, اس کے انالیسز یہ ہوتے ہیں, انٹرپریٹیشن یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ بہت ہی مشکل کام ہے تو ٹھیک ہے پھر اس کی جو قسمت ہے. سو یہ اتنا اہم کام ہے کہ جب ہم بات چیت کرتے ہیں یا اکاؤنٹیبلٹی کسی کی لیتے ہیں یا اکاؤنٹیبلٹی دیتے ہیں تو اس میں سلامتی اور احترام کو مطلب اتنا زیادہ اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی بات کے میننگ ہی چینج ہو جاتے ہیں اگر آپ کا انداز ٹھیک نہ ہو. اچھا, اس میں سب سے ضروری یہ ہے کہ ہم سچ بولیں. جب ہم گھر میں ایک دوسرے سے معاملات طے کر رہے ہوں یا ادارے میں کر رہے ہوں تو ہم سچ بولیں. جیسے میں کبھی بھی اپنے ماتحتوں سے جب بات کوئی پوچھتا ہوں تو میں کوئی حقائق پوچھ رہا ہوتا ہوں کہ یہ فلاں چیز کے بارے میں آپ مجھے حقائق بتا دیں. وہ مجھے حقائق بتانے کی بجائے میری تسلی کرانا چاہتے ہیں. ان کی زیادہ توجہ اس طرف ہوتی ہے کہ جو بھی معاملہ ہے اس میں تسلی کیسے ہو سکتی ہے میری, یعنی مجھے مطمئن کرنا ہے اس میں, یعنی میرا جو اطمینان ہے وہ اس کی ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں, جبکہ میں اصل میں ان سے کوئی ایسے حقائق پوچھ رہا ہوتا ہوں جو مجھے نہیں معلوم, اور وہ مجھے حقائق اس انداز میں بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جس سے میں مطمئن ہو جاؤں. اچھا, ہمیں کسی دوسرے کے اطمینان کی غیر ضروری کوشش نہیں کرنی چاہیے. میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ کل یو کے سے کسی فیملی کے ساتھ میرا ایک زوم سیشن تھا جس میں وہ اپنے 25 سالہ بیٹے کی نشے کی بیماری کے بارے میں بات کر رہے تھے. پاکستانی فیملی جو 40-50 سال سے یو کے میں سیٹل ہے. بالکل. اور وہ سارے بات چیت سے بڑے مطمئن تھے. میں ان کو بتا رہا تھا, سائنٹیفک حقائق بتا رہا تھا. اور اینڈ کی طرف سیشن کا جب اینڈ ہو رہا تھا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہمارا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا نا. تو اب اس کا جو نارمل ریگولر جواب ہے وہ کیا ہے؟ ہاں جی ہو جائے گا. ہو جائے گا. اچھا, تو میں نے ان کو بولا کہ مجھے معلوم نہیں.
اب آپ بتائیے کہ آپ ان کی جگہ ہوتے تو پھر کیا کہتے؟ تو پھر میں بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا. آپ بھی بتائیے. جی کہ پھر کس کو نا امید ہو جاتا ہے یا نا بندہ, وہ کہے گا کہ فائدہ ہی کوئی نہیں ہوئے گا. نہیں, میں نے تو یہ نہیں کہا کہ نہیں ٹھیک ہوگا, یعنی میں نے تو صرف یہ کہا ہے کہ مجھے پتہ نہیں, کیونکہ جس کام میں 3 پارٹیز انوالو ہیں, ایک مریض ہے, ایک اس کی فیملی ہے, ایک میں ہوں, اور آج ہماری پہلی ملاقات ہوئی ہے, اور مجھے صرف یہ پتہ ہے کہ میں اس بارے میں کیا کردار ادا کر سکتا ہوں ود آل مائی ایکسپیرئنس آف 50 ایئرس. مجھے یہ نہیں پتا کہ اس مریض کے اندر ڈینائل کتنا ہے, اس کی انسائٹ کتنی ہے, وہ کیا سوچ رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے, اور فیملی کی انیبلنگ اور پرووکنگ کی سچویشن کیا ہے. کیونکہ میرے سامنے 3 فیملی ممبر بیٹھے تھے, جس میں ایک اس پیشنٹ کی بہن تھی جو بہت پڑھی لکھی تھی, جس نے بڑی ریسرچ کی ہوئی تھی اور ہماری بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوئی تھیں, اور اس نے اے آئی سے بھی بہت صلاح مشورے کیے ہوئے تھے. ایک اس کی والدہ تھی جو سادہ تھی, پڑھی لکھی نہیں تھی, لیکن کمپلائی کرنے کے لیے تیار تھی اور تھوڑی اسرٹیو بھی تھی. اور ایک ان کے والد تھے کہ جو بہت زیادہ کو ڈپینڈنٹ اور انیبلنگ اور پرووکنگ کے اندر رہے تھے. اب یہ جو 3 لوگ تھے, اور جو پیشنٹ ہے وہ تو وہاں موجود نہیں تھا, اس کے بارے میں ایبسینشیا میں بات ہو رہی تھی, اور وہ 25 سال کی عمر کو پہنچتے پہنچتے نشے کے مختلف مراحل طے کرتے کرتے اب اس مقام پہ آ گیا تھا کہ پہلے وہ ویڈ استعمال کرتا تھا, جو چرس کا آبرو مندانہ نام رکھا ہوا انہوں نے, اور بعد میں وہ شراب پینے لگا, اور شراب سے جب ڈرنکننس ہوتی ہے تو وہ کوکین کرتا ہے, اور کوکین سے جب نیند پھر نہیں آتی رات کے پچھلے پہر تو پھر ٹرینکلائزر استعمال کرتا ہے, اور وہ گھر والوں کے ساتھ الجھتا ہے, بات نہیں سنتا, زیادہ تر نظروں سے اوجھل رہتا ہے. گھر والے افلوئنٹ ہیں, اس کو وہ زندگی کی ہر سہولت مہیا کرتے ہیں اور اس سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اچھی زندگی کی طرف آ جائے, اور وہ کہہ بھی دیتا ہے کہ آ جاؤں گا, لیکن وہ آتا نہیں ہے. اب ایسے حالات میں اگر میں کہتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا, تو میں کس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں؟ اگر میں کہتا ہوں وہ ٹھیک نہیں ہوگا تو وہ مایوس ہو جائیں گے, کیونکہ میں اپنے تجربے کی روشنی میں یہ اسیسمنٹ دے رہا ہوں کہ وہ ٹھیک نہیں ہوگا. یعنی آپ اپنے 33% کا بتا سکتے ہیں؟ میں تو اپنے 33% کا بتا سکتا ہوں, یا پھر میں فیکچول آنسر بتا سکتا ہوں کہ پتہ نہیں. صحیح ہے. اچھا, اگلا سوال کیا بنتا ہے کہ وہ مجھ سے کیا سوال کریں؟ پھر ہم کیا کریں؟ پھر کیا کریں؟ مطلب میں کہتا ہوں پتہ نہیں, تو وہ ان کو پوچھنا چاہیے کہ کیسے پتہ چلے کہ وہ ٹھیک ہو جائے. صحیح ہے. تو اگر وہ مجھ سے پوچھتے کہ پھر کیسے یہ چیز سامنے آئے, یا یہ تاثر ابھرے, یا یہ امید پیدا ہو کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا, تو میں اسے کیا جواب دوں گا؟ آپ فیکٹ سے بتائیں گے. میں آپ بتاؤں گا کہ کرنے والے کام کیا ہے. پھر آپ کو یہ کرنا پڑے گا, فیملی کاؤنسلنگ میں جانا پڑے گا. تو ایسا ہی ہوا, کسی کا رول بتائیں. ایسا ہی ہوا. انہوں نے چونکہ سیشن کا اینڈ ہو رہا تھا تو انہوں نے بہت باتیں سمجھ لی تھیں. تو جب میں نے ان کو بولا کہ پتہ نہیں, تو انہوں نے کہا پتہ کیسے چلے گا, آپ اتنے تجربہ کار ڈاکٹر ہیں, آپ کا نام ہم نے بہت سنا ہے, تبھی تو ہم نے آپ سے رابطہ قائم کیا, آپ کو 50 سال کا بھی تجربہ ہے. تو اس تجربے کی روشنی میں آپ ہمیں تجاویز دیں, یہ اس لڑکی نے کہا کہ تجاویز دیں کہ ہمیں کیسے یہ امید پیدا ہو, کیسے یہ یقین پیدا ہو کہ میرا بھائی جو ہے وہ اچھی زندگی دوبارہ گزار سکتا ہے. تو میں نے کہا ہاں یہ بڑا ویلڈ سوال ہے کہ کیسے پتہ چلے. تو میں نے کہا جی پہلے تو جو ہے یہ جو نشے سے نجات ہے اس کے 4 ستون ہیں, جس میں کچھ فوری چیزیں ہیں جنہیں ہم وائڈلی امپورٹنٹ گول کہتے ہیں, تو اس کے بارے میں بتایا کہ ابھی فوری کرنے کے یہ کام ہے. پھر میں نے کہا کہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارا حتمی اور سرکاری نتیجہ کیا ہے جو ہم چاہتے ہیں, اور پھر ہمیں ایک سکور بورڈ بنانا ہوگا کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہفتے میں, 2 ہفتے میں, 4 ہفتے میں کیا ہوگا.
اور پھر بتانا ہوگا کہ اس دوران جو تینوں فریق ہیں جی ان کا آپس میں جو تبادلہ خیالات ہے وہ سلامتی پر مبنی ہونا چاہیے. اس میں کوئی ایسا توہین کا عنصر نہیں ہونا چاہیے تینوں میں سے کسی کا بھی کسی کے ساتھ. تو جب ایک محفوظ گفتگو ان کے درمیان ہوگی، ہر کوئی اپنا اپنا کردار ادا کرے گا، تو یقینی طور پر جو جد و جہد کی جائے گی اس کے مطابق نتیجہ نکلے گا. وہ کہتے ہیں نا ایز یو سو شیل یو ریپ. تو جو جد و جہد کریں گے اس کے مطابق نتیجہ آ جائے گا. تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ کس طرح اس کو انڈور میں جانا پڑے گا، کس طرح آپ کے کسی نہ کسی فیملی ممبر کو ساتھ رہنا پڑے گا، ہمارے سیٹ اپ میں ڈیلی بیسس پہ ملنا پڑے گا، اور کس طرح نظریہ بیماری سمجھنا پڑے گا، کس طرح یہ سمجھنا پڑے گا کہ مریض کی کون سی بات ماننی ہے کون سی نہیں ماننی. جیسے میں نے ان کو اسی وقت ایک بات بتائی کہ آج سے آپ اسے یہ کہنا چھوڑ دیں کہ تم نشہ چھوڑ دو، آپ اسے یہ کہنا شروع کر دیں کہ تم علاج کی طرف رجوع کرو. آپ اسے یہ کہنا چھوڑ دیں کہ تم نشہ کم کرو یا فلاں نشہ نہ کرو، جس کا مطلب ہے کہ فلاں نشہ کرو. تو آپ نے اس کو صرف یہ کہنا ہے کہ اپنی اس رکی ہوئی زندگی کو چلانے کے لیے تمہیں کسی معالج کی مدد کی ضرورت ہے، ٹریٹمنٹ سیکنگ بیہیویئر. تو کہتے ہیں کہ یہی تو وہ سننا نہیں چاہتا نا، کہ علاج کے نام پہ تو وہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا. تو میں نے کہا کہ اس کے لیے کچھ باؤنڈریز جو ہیں وہ سیٹ کرنی پڑیں گی، ماحول بنانا پڑے گا. تو جو باؤنڈریز سیٹ کرنی پڑیں گی اس سے کہتے ہیں کہ باؤنڈریز سیٹ کریں گے تو نشہ چھوڑ دے گا. میں کہ نہیں، باؤنڈریز سیٹ کریں گے تو اس کا ناطقہ بند ہو جائے گا اور وہ کہے گا میرا علاج کراؤ. باؤنڈریز جو ہے وہ ٹریٹمنٹ سیکنگ بیہیویئر پیدا کریں گی. تو باؤنڈریز سیٹ کرنی پڑیں گی. میں نے کہا ابھی آپ دیکھیں کہ جیسی زندگی آپ افلوئنس کے ساتھ گزار رہے ہیں وہ بھی گزار رہا ہے. جیسی گاڑی آپ کی ہے ویسی گاڑی اس کی ہے، کہتے نہیں اس کی اچھی ہے. تو میں نے کہا جیسی سہولتیں وہ حاصل کرتا ہے بغیر کوئی کام کاج کیے، وہ کام کاج کی جگہ پہ جاتا ہے اور موبائل سے کھیلتا رہتا ہے. تو والد کہتے ہیں کہ بھیا آپ کوئی کام کریں، تو کہتا ہے اتنے بندے جو رکھے ہوئے ہیں کام کرنے کے لیے، تو کہنا یہ چاہتا ہے کہ ابا جو رکھا ہوا ہے کام کرنے کے لیے تو یہ کر رہے ہیں نا کام. اور پھر وہ کہتا ہے جب آپ اسے ایسی باتیں کرتے ہیں تو پھر میرا کام کی جگہ پہ آنے کو دل نہیں کرتا. لیکن کیا اس کو اس کے کوئی کانسیکوینسز ملتے ہیں؟ تعلیم اس نے ارلی آن چھوڑ دی، او لیول بڑی مشکل سے کیا، اور اس کے بعد جو ہے برے دوستوں کی کمپنی ہے، اور ہم ہیں دوستوں. مطلب وہی راتوں کو دیر سے آنا، 4-5 بجے تک جاگنا، پھر دن کو 4-5 بجے تک سوتے رہنا، کم سے کم انٹریکشن میں جانا، لیکن ہر سہولت جو باقی اہل خانوں کو حاصل ہے وہ اس کو بھی حاصل ہے، زیادہ ہوں، لیکن بیچ بیچ میں بونس کے طور پر بےزتی بھی ہو جاتی ہے. اور اس سے جو ہے یعنی جسے ہم انیبلنگ اور پرووکنگ کہتے ہیں، اس سے تو یہ بیماری جو ہے وہ بڑھتی ہے. وہ لاسٹ ہمارے بیزتی کے بعد پروگرام پھر نوازش ہوگی نا، تو اس سے بیماری بڑھے. لاسٹ جو پروگرام تھا اس کا بڑا زبردست فیڈ بیک آیا جو لو ود باؤنڈریز کے حوالے سے تھا، کہ جس میں سارا جو ابھی آپ نے بات کی، تو کسی نے اگر یہ سارا کنسیپٹ سمجھنا ہے کہ یہ باؤنڈری سیٹنگ کیا ہے اور کس طرح سے محبت میں باؤنڈریز کو شامل کیا جا سکتا ہے، تو آپ اس سے پچھلا جو پروگرام ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اس میں ایک چیز میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جیسے ملک جو ہے نا وہ اپنے شہریوں پر باؤنڈریز سیٹ کرتے ہیں. جیسے آپ کے صوبے میں یا آپ کے شہر میں اگر آپ سپیڈ بڑھا لیتے ہیں لمٹ سے تو وہ آپ کو 10,000 20,000 جرمانہ کریں گے. اچھا، جیسے ملک باؤنڈری سیٹ کرتا ہے کہ اگر آپ یہ کریں گے تو یہ نتیجہ ہوگا، یہ کریں گے تو یہ نتیجہ ہوگا، زیادہ کوئی چند چاڑو گے تو پھر جیل جاؤ گے، تو جیل کے اندر بھی رکھ دیتے ہیں. تو گھروں میں بھی اسی کا ایک منیچر ہے نا، جیسے اداروں میں ہوتا ہے، ملک میں ہوتا ہے. تو اگر آپ نے گھر کو کامیابی سے چلانا ہے تو وہاں فری فال تو نہیں ہوگی نا. یعنی جو پرووائڈر ہے وہ ریٹ اسٹیبلش کرنے کا حق رکھتا ہے. جو بھی آرگنائزیشن ہو، چاہے وہ ملک ہو، چاہے وہ شہر ہو، چاہے وہ ادارہ ہو یا وہ گھر ہو، اس کے اندر نظام چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی آئین تو ہوگا نا. اور اس آئین کی
جو ہے حفاظت بھی کرنی پڑے گی، اس پہ عمل بھی کرنا پڑے گا اور باؤنڈریز بھی قائم کرنی پڑیں گی. خلاف ورزی پہ لیکن محبت consequence. ایک بیچ میں ہے جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ محبت کیا ہے. تو محبت جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو پھر آپ اس کو کوئی فائدہ ہونا چاہیے. یعنی جب آپ کسی سے محبت کریں اور اس کو ڈائبٹیز ہو اور آپ برفی کھلا رہے ہیں تو یہ محبت نہیں ہے. جی مطلب محبت کی نشانی یہی ہے کہ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ اس کا کوئی بھلا کرتے ہیں. گروتھ اگر آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں اس سے اس کا بھلا نہیں ہوتا تو اسے جو نام دینا چاہیں دے لیں، محبت کا نام تو اس کو نہیں دے سکتے. اس کو محبت کا نام نہیں دے سکتے. ڈاکٹر صدقت علی آپ کا بہت شکریہ. مشملہ آپ کا بہت شکریہ. آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کا شکریہ. آپ کا شکریہ کہ آپ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حامی و ناصر.